अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा और तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान के हमरा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है, जहां उन्हें मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी गई है। मशरक़ी सरहद पर भारत की बढ़ती हुई जारहियत के तनाज़ुर में रवायती ख़तरात से निमटने की तैयारी पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। दूसरी तरफ सलामती काउंसिल ने पाकिस्तान भारत मसले पर बंद कमरा इजलास किया। फ़ौजी तसादुम से बचाव पर जोर दिया गया। खित्ते की बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल और भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर भी गौर हुआ। पैनल के सामने सवाल रखेंगे कि क्या कौमी क़यादत का इंटेलिजेंस इदारे का दौरा किसी गैर मामूली ख़तरे की निशानदही है, और सवाल ये भी होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी पर इजलास बुलाना बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी में किस कदर मौसर कदम समझा जा सकता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब हो रहा है। पोल खुल रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़जाना ने सदर एशियाई तरक्याती बैंक से मुलाकात को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। इस मुलाकात को भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर सिफारती दबाव की कामयाबी करार दिया है। साथ ही साथ भारत ने शहरी दिफा की मशक़ें करने का भी ऐलान कर लिया है। सवाल ये होगा कि मोदी हुकूमत जंग की ख्वाहिश तो रखती है, लेकिन क्या इसे मालूम नहीं कि दूसरी तरफ से भी भरपूर तैयारी है और हर किस्म की जारहियत का जवाब देने की सलाहियत भी पाकिस्तान रखता है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे भारत के खिलाफ कौमी असम्बली में तमाम सियासी जमातें हम आवाज़ हैं। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी गुफ्तगू की है। वो कह रहे हैं कि भारत पागलपन का मुजाहरा करने पर तुला है तो हम झुकने वाले नहीं। कौमी असम्बली में तमाम सियासी जमातों का सूरत हाल में एक पेज पर होना कितना अहम है, इस पर पैनल की राय जानेंगे। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हामिद अल-मशरिकी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आदिल साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज कौमी क़यादत ने जो ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है, कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं इस दौरे को, और गैर मामूली तौर पर ये जो दौरा है किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, गैर मामूली जो पहलगाम वाक़या है उसके बाद गैर मामूली तो है, और इस दौरे का मकसद ये है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, यकीनी तौर पर वो उस पर जो सिविल क़यादत है, जो फ़ौजी क़यादत है, उसको बताना भी था और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एतमाद में लेना भी था। देखें, पाकिस्तान की जो मुल्की और जो इलाक़ाई सलामती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है उसमें पाकिस्तान ने जो है हर मैदान में, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का किरदार हो, चाहे पाक फ़ौज का किरदार हो, चाहे सफारती बहाज हो, पाकिस्तान ने हर जगह पे जो है अपनी भरपूर जो जिसे कहते हैं कि काबिलियत दिखाई है, और उसी का नतीजा है कि भारत चाहते हुए भी अभी तक वो जो इंतहा पसंद इक़दाम है वो नहीं उठा सका। इस जो ISI हेडक्वार्टर में जो दौरा था उसमें यकीनी तौर पर जो बहुत सारी इंटेलिजेंस जो भारत क्या कर रहा है कंट्रोल लाइन के साथ और जो बॉर्डर के साथ जो है उसकी वो क्या इरादे रखता है, कब ऐसा कोई जो है वो बदनीयती का मुजाहरा कर सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सारी इस डिस्कशन का हिस्सा रही। उसमें रवायती जंग पर बात हुई है, जो गैर रवायती जंग है उस पर बात हुई है, जो आजकल हाइब्रिड वारफेयर जो है उसके ऊपर बातचीत हुई है। फिर आप देखें कि बदकिस्मती से एक तरफ भारत ने जो है वो मशरक़ी सरहद को जो है वो एक्टिव किया हुआ है, और दूसरी तरफ वो उसकी जो प्रॉक्सीज है, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो बिल्ले ने धमाका किया जिसमें पाकिस्तान फोर्सेस के 11 जवान शहीद हुए। इसी तरह हमने देखा कि मगरबी बॉर्डर के ऊपर भी जो है वो भारतीय प्रॉक्सीज जो है जो ख्वाजी हैं तो वो वक्फन जो है पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी कर रहे हैं। तो ये इतना सारा, यानी कि आप पूरा मशरकी और मगरबी बॉर्डर को देखें तो ये जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो चुकन्ना नहीं होंगी, जब तक उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो एजेंसीज के दरमियान जो आपस का रिलेशन है जो वो और जो पॉलिटिकल यूनिटी है जब तक नहीं होगी उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान भारत जैसे दुश्मन का जो है वो मुकाबला कर सके। तो पाकिस्तान की अभी तक की जितनी भी एफर्ट्स हैं, वो चाहे पाकिस्तान ने मशकें जो की हैं उसमें भी पाकिस्तान ने जो मिसाइल तजर्बे किए हैं और 450 किलोमीटर का किया, 120 किलोमीटर का किया, भारत को हर मैदान में उसको बताया है कि अगर वो कोई शरारत करेगा तो उसको बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान ने बता दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब दिया जाएगा। वाक़ई साहब, ये जो कौमी क़यादत का ISI का दौरा है ये क्या किसी गैर मामूली ख़तरे की भी निशानदही कर रहा है? एक तो बात समझने वाली ये है
کہ مسلح افواج اور حکومت اور خاص طور پر تمام سیاستدانوں کے درمیان ایک پیج پر ہونا یہ اتنی بڑی نشانی ہے جو ہم نے پوری دنیا کو بتانا تھا کہ پوری قوم، تمام سیاستدان اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑے ہیں۔ آج وزیر اعظم پاکستان کا جو ISI کا ہیڈ کوارٹر کا دورہ ہے، جہاں پہ مسلح افواج کے تمام سربراہان اور تمام اہم لوگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے ایک دوسرے پر مکمل اعتماد اور یقین کا اظہار کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ جو حکم وزیر اعظم کا ہوگا، جو حکم چیف آف آرمی اسٹاف کا ہوگا، جو کام فوج کا ہوگا، اس پر مہر لگائیں گے سیاستدان اور ہماری حکومت۔ یہ کیوں اہم تھا؟ ایک اور بڑی بات ہے، پوری دنیا میں ایک بات غیر ممالک میں پھیلائی جا رہی ہے کہ شاید خدا نخواستہ پاکستان کی مسلح افواج اور مقامی سیاستدانوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی دراڑ ہے۔ اس چیز کی نفی آج ہو گئی، اس چیز کا ثبوت مل گیا کہ وزیر اعظم پاکستان خود ISI کے ہیڈ کوارٹر میں گئے اور انہوں نے پوری بریفنگ لی، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیسے جنگ لڑ سکتے ہیں، تمام حالات سے ان کو آگاہ کیا گیا۔ یہ ہے فوج کا اپنے وزیر اعظم اور اپنی حکومت پر اعتماد، اور حکومت کا اپنی مسلح افواج پر اعتماد۔ اس کو کہتے ہیں پورا سسٹم کمپیکٹ ہو گیا ہے، اور یہی پاکستان کی سلامتی کا نام ہے۔ یقین جانیں آج پاکستان کے وزیر اعظم کے ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ اور تمام جو چیف تھے تمام مسلح افواج کے، ان کا ایک جگہ پر ہونا، اس نے بھارت کے لیے ایک مصیبت اور عذاب کھڑا کر دیا ہوگا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کس طرح قوم جو ہے وہ یکجا ہے۔ کسی ایک شخص نے بھی کوئی ایسا بیان نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی۔ PTI کے بارے باتیں کرتے ہیں، انہوں نے تو APC کا مطالبہ کر دیا ہے کہ آل پارٹیز جو ہے وہ کانفرنس جو ہے وہ بلائی جائے، اس سے بھی بڑھ کے وہ آگے چلیں گے۔ لہٰذا یہ والا دورہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے پاکستان کے بارے، پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، مسلح افواج کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، ان کا موریل اپ کرنے کے لیے یہ دورہ بڑا ہی اہم ہے۔ ٹھیک ہے، دورہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ عادل صاحب، دوسری طرف ہم دیکھیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا پاک بھارت مسئلے پہ کشیدگی پر ایک بند کمرہ اجلاس ہوا ہے، اور خطے کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس پہ تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ آپ کس قدر مؤثر سمجھتے ہیں قومی سلامتی کا اس طرح سے اجلاس بلا لینا؟ دیکھیں، پاکستان کی یقینی طور پر ایک سفارتی کامیابی ہے وہ کہ پاکستان جو ہے وہ ممبر ہے سلامتی کونسل کا، اور پاکستان کی ایفرٹ کا جو ہے وہ جو باقی رکن ممالک ہیں ان کی طرف سے ایک پازیٹیو رسپانس آیا ہے۔ پاکستان کے اصل میں موقف میں بڑی کلیئرٹی ہے۔ پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ آئیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلگام میں کوئی دہشت گردی ہوئی ہے، آئیں تحقیقات کروائیں، اس میں جس مرضی ملک کو جو ہے وہ آپ شامل کر لیں، بے شک UN کے پلیٹ فارم سے تحقیقات کروا لیں، بے شک آپ برطانیہ کو شامل کر لیں، اور بھارت جس مرضی جو ہے ملک کو چاہے وہ اس میں جو ہے وہ شامل کرے۔ تو پاکستان کے اس موقف کی جو کلیئرٹی ہے، اس کی پذیرائی جو ہے پوری دنیا کر رہی ہے، اور UN نے بھی یہی بات کی ہے، پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔ دوسری طرف بھارت جو ہے وہ ثبوت تو دے نہیں سکا، اور نہ ہی وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے، نہ اس نے ابھی تک کوئی ایسا جو ہے وہ سفارتی سطح پر کوئی کسی ملک کو ثبوت دیا ہے، اور نہ پاکستان کی پیشکش کے اوپر کوئی مثبت جو ہے رسپانس دیا ہے کہ ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہوئی ہے تو کر لیں تحقیقات۔ کس نے روکا ہے تحقیقات کرنے کو؟ لیکن یہ جو ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، آپ الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور جو ہے اس کو ایک جنگ کی بنیاد بنا کر اپنے ووٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو پوری دنیا جو ہے وہ مانیٹر کر رہی ہے، اور یقینی طور پر جب آپ دیکھتے ہیں آج آصف زرداری صاحب نے رشیا کا ایمبیسی کا دورہ کیا ہے، وہاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ رشیا اس سارے معاملے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کی جو سفارتی ایفرٹس ہیں ابھی تک بالکل کامیاب ہے۔ جو ایک یونٹی ڈسپلن جو ہے وہ پاکستان کی فوج میں بھی اور پولیٹیکل قیادت میں بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ ایک مضبوط قوم کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور یقینی طور پر بھارت کو جو ہے وہ کسی بھی پیش قدمی سے جو ہے اس نے روکا ہوا ہے۔
کہ وہ کوئی ٹھیک ہے، ایک طرف پاکستان جو ہے سفارتی محاذ پر کامیابی حل کر رہا ہے، تو واغا صاحب دوسری طرف سے بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت سفارتی دباؤ میں ہے. بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے. اب دیکھیں یہ جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہے نا، حقیقت میں یہ بھارت کے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے. اب وہ کسی بھی شخص کو یہ نہیں کہہ سکتا، کسی بھی ملک کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ سلامتی کونسل میں کوئی بھی ان کے ساتھ ہے. یہ اجلاس ہونا اور پھر بند کمرے میں اس اجلاس کا ہونا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. دراصل بھارت کو اب وہ جواب ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھارت نے تو کسی کو نہیں بلایا کہ آئیں اور ایک نیوٹرل انکوائری کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ واقعہ ہوا ہے، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، ہم آپ کو ثبوت دیتے ہیں. وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے. آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا نے اس وقت پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اچھا، کئی ممالک ہیں ایسے جو پاکستان کو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم درمیان میں آ کے برج بنتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کر کے ہم آپ کو کا ایشو ریزالو کرواتے ہیں. اچھا، پاکستان کو سب لوگ کہہ رہے ہیں. کیوں کہ پاکستان اس وقت 100% اس میں بے قصور ہے، اور جو شرارت بھارت کر رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بار بار وہ سرحد پر کوئی نہ کوئی شرانگیزی کرتا ہے. کبھی کوئی دھماکہ کر دیتا ہے، کبھی اپنے طیارے جو ہیں وہ LOC کے قریب لے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھلا پاکستان کا رسپانس کیا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹیسٹر لگانا. بھارت نے آج تک جتنے ٹیسٹر پاکستان کو لگائے ہیں نا، اس کو اتنا بڑا ہائی وولٹیج کا آگے سے جھٹکا لگا ہے کہ ان کی جرت ہی نہیں ہو رہی کہ ہم پاکستان کے بارے کوئی حملہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ابھی تک دیکھ لیں کب سے بھارت جو ہے وہ ایک ہارے ہوئے پہلوان کی طرح بس اپنے آپ کو مالش کر رہا ہے، اور لیکن اکھاڑے میں نہیں آنا چاہتا، وہ کشتی نہیں کرنا چاہتا، وہ جنگ نہیں کرنا فوجی چاہتا. مشقوں کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے اور بہت سے دیگر گیدڑ بھپکیاں ان کی طرف سے دی جا رہی ہیں، لیکن ایکچوئل میں جب بات آئے گی قومی سلامتی کی تو پاکستان مکمل طور پہ تیار ہے. حامد المشرقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. حامد صاحب، ہم بات کر رہے تھے جو آج قومی قیادت نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے، اس کی اہمیت کو لے کے، پھر سلامتی کونسل کا جو بند کمرہ اجلاس ہوا ہے پاک بھارت کشیدگی کو لے کر، خطے کی جو مجموعی صورتحال ہے اس میں پاکستان کی سفارتکاری اور پھر یہ دورے اور اجلاس کس طرح سے ریڈ کر رہے ہیں آپ ان سب کو؟ دیکھیے جویریہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سگنیفیکنٹ دورہ تھا پرائم منسٹر کا اعلیٰ افسران کے ساتھ، اور ISI کے ہیڈ کوارٹر کے دورے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ISI چیف ہیں ان کو حالیہ NSA بھی اپوائنٹ کیا گیا، یعنی مشیر قومی سلامتی جو ہیں وہ بھی ہیں وہ اس وقت، اور اس حوالے سے ان کی جانب سے جو بریفنگ دی گئی ہے اور جو ان کی جانب سے رپورٹس دی گئی ہیں وہ آئندہ کی حکمت عملی کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہیں. دوسری جانب ایک بڑا واضح میسج چلا گیا پوری دنیا کو کہ پاکستان کے ادارے، افواج اور ملک کے عوام اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک جگہ کھڑی ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس میں پاکستان نے بڑا واضح طور پر اپنا موقف پیش کیا کہ جی دیکھیں، بھارت کا جنونی پن، پاگل پن جو مودی کا ہے وہ پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے. ایک جھوٹے بیانیے کے، من گھڑت بیانیے کے اوپر اگر بھارت ہم پر جنگ تھوپے گا تو پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جائے گا. اس کے بعد پاکستان کے پاس اتنا کچھ ایویڈنس ہے اپنے مشرقی اور مغربی بارڈر دونوں کے حوالے سے کہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ کس طرح بھارت شرانگیزی کر رہا ہے. ایک طرف مشرقی سرحد پر اپنا دباؤ بڑھا کر، لڑاکا ہتھیارے لا کر، فوجی ٹینک لا کر، جنگی مشقیں کر کر، شہر میں شہری دفاع کی مشقیں کرا کر، جبکہ دوسری جانب افغانستان میں فتنہ الخوارج اور TTP اور اس جیسے جو شر انگیز اور فتنہ ہیں ان کو استعمال کر کے پاکستان کی مسلح افواج اور عوام کے خلاف جس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایک مکمل جس کو کہتے ہیں نا سیٹ آف آنسر چلا گیا ہے، چاہے وہ خارجہ امور کا محاذ ہو جہاں پاکستان نے سعودی عرب اور دوست ممالک کے ساتھ ساتھ بہت سارے انٹرنیشنل ممالک اور یونائٹڈ نیشن اور یورپی یونین سب کو انگیج کر لی ہے، اور
واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر ریٹیلیشن جو ہے وہ ایک پہلی اور لازمی چیز ہے کسی بھی حملے کی صورت میں. دوسری بات یہ بھی واضح کر دی کہ پاکستان کی تیاری پوری ہے, پاکستان کا میزائل حملے کے ٹیسٹ ہوں یا پاکستان کی جنگی مشقیں ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ اب انڈیا کے لیے خود انڈیا کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ جی یہ پاکستان کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر آپ بہار کے الیکشن جیتنے کی کوشش نہ کریں, آپ کشمیریوں پر ایک اور کریک ڈاؤن اور نسل کشی کی کوشش نہ کریں. لیکن اب کی بار عوام نے ہی یہ جو موقف ہے اور جھوٹ کا پلندہ ہے اس کو کرا دیا ہے. عادل صاحب, قومی سلامتی کی اگر ہم بات کریں, سلامتی کونسل کی جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس تنازع کے حل میں کسی حد تک یہ معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, انٹرنیشنل جو یو این ہے اس کا کردار اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ابھی تک تو وہ بہت سارے انٹرنیشنل جو تنازع ہیں اس میں اس کا کردار جو ہے مؤثر نہیں رہا. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشمیر کا تنازع ہے وہ آپ کو پتہ 7 دہائیوں سے زیادہ ہو چکا ہے. وہ یو این میں پڑا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر بھی کوئی مؤثر ایکشن نہیں ہو سکا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ 2 ملکوں کے درمیان جو ایٹمی ریاستیں ہیں ان میں اگر جنگ چھڑی تو پورا ریجن, صرف پاکستان اور انڈیا نہیں, پورا ریجن جو ہے وہ اس کا شکار ہو سکتا ہے. آلریڈی جو ہے مشرق وسطیٰ جو ہے اس کے اوپر جنگ کے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں. دوسری طرف آپ رشیا اور یوکرائن کی صورتحال دیکھ لیں تو اگر پاکستان اور انڈیا بھی جنگ کی طرف بڑھے تو صورتحال جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے. یو این اپنا کردار تو ادا کر سکتا ہے لیکن اس میں یو این میں اصل چیز تو یہ ہے کہ جو رکن ممالک ہے, جو بااثر ممالک ہے, جو مستقل رکن ہے, وہ کتنا آگے بڑھ کر جو ہے وہ انڈیا کا ہاتھ روک سکتے ہیں, انڈیا کو شٹ اپ کال دے سکتے ہیں, انڈیا کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جو پاکستان نے بات کی ہے اس کی طرف جو ہے وہ بات بڑھے, اور کوئی ایسا کمیشن جو ہے وہ بے شک یو این کے پلیٹ فارم سے بنا دیا جائے جس میں تمام ملکوں کی نمائندگی ہو, وہ جا کر انویسٹیگیٹ کرے. بھارت کو چاہیے کہ وہ اس میں اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کسی حد تک ملوث ہے تو اس کی ایویڈنس پیش کرے, اور اگر پاکستان ملوث نہیں ثابت ہوتا کہ پاکستان جو بھارت نے الزام لگایا ہے وہ غلط ہے تو پھر عالمی دنیا کو سوچنا چاہیے کہ بھارت یہ سارا ڈرامہ کشمیر کو جو اس نے 370 کا جو آرٹیکل تھا ختم کرنے کے بعد جو اس نے ہڑپ کرنے کی ایک کوشش ہے اس کی, یہ اس کی پیش قدمی ہے. یا وہاں پہ جو کشمیر کی جس طرح سے وہ ڈیموگرافی تبدیل کر رہا ہے, وہاں پر ہندوؤں کو جو ہے وہ لا کر بسا رہا ہے, اور مسلمانوں کے اوپر جو جس طرح سے وہ ظلم کر رہا ہے, یا پورے انڈیا کے اندر جو وہاں پر اقلیتیں چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں جس طرح سے بھارتی جو انتہا پسندی کا شکار ہے, تو اس سارے معاملے کو جو ہے وہ پوری دنیا کو پھر دیکھنا چاہیے. بھارت کے اوپر جو ہے پاکستان نے تو دہشت گردی کو فیس کیا لیکن اس کے باوجود FATF میں پاکستان کا نام آ گیا, پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا, لیکن اس کے بعد پاکستان نے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے بہت سارے الزامات کو جو ہے وہ ختم کیا اپنے اوپر سے, اور جس کی وجہ سے پاکستان اس گرے لسٹ سے نکلا. تو اب بھارت کے اوپر بھی بہت سارے جو سوالیہ نشان ہیں, وہ اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے, وہ پاکستان میں کر رہا ہے, بلوچستان کے اندر ایویڈنس موجود ہے کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے. یہ ایویڈنس کی آپ بات کریں عادل صاحب, نصیر واقع صاحب, پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ بھارت کس طرح سے دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے. وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی اب شواہد اور ثبوت بھی مل گئے ہیں. پوری دنیا کے سامنے بھارتی چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ بھارتی ڈٹائی پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روسی صدر سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے بھارتی وزیر اعظم کا, اور ادھر سے پاکستان کی بھی میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور رابطے ہو رہے ہیں دیگر ممالک کے سربراہان سے. اس پوری صورتحال میں مودی سرکار آخر سوچ کیا رہی ہے, ان کا ویژن کیا ہے؟ دیکھیں, مودی سرکار کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ دنیا کے زیادہ تر ممالک کو اپنی ہاں میں ہاں ملانے پہ مجبور کرے, لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بھارتی, میں تو یہی کہوں گا نا کہ پورے بھارت کے لوگ کس قدر شر انگیز ہیں. آپ نے دیکھا کینیڈا میں کتنا بڑا واقعہ ہوا اور کینیڈین حکومت نے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک میں, UK میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے. تو بھارت کا چہرہ تو پہلے ہی دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے, اور پوری دنیا میں بھارت کو پراپر
پر ایک دہشت گرد ملک ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن بھارت سفارتی سطح پر اپنی پوری کوششیں کر رہا ہے کہ جو میں نے ایک جھوٹ بولا ہے, ایک جھوٹ کا پلندہ ساری دنیا کے سامنے رکھا ہے, کسی طریقے سے میں اس کو سچ قرار دلوا لوں. لیکن کوئی بھی ملک اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے, اور یہ بھارت کی بہت بڑی شکست ہے. یقین جانیں اس وقت بھارت اپنے زخم چاٹ رہا ہے, بلکہ بھارت کے بہت سارے جو انٹرنل جو میٹر کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ جو ہم نے کیا ہے یہ تو الٹا ہمارے گلے میں پڑ گیا ہے. ہم تو کچھ اور بنانا چاہتے تھے لیکن یہ تو ہمارے گلے کی ہڈی بن گیا ہے. اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں بھارت کے کہ وہ ادھر ادھر کوششیں تو پوری کر رہا ہے. دیکھ لیں, نہ تو روس نے اس کو گھاس ڈالا ہے, نہ سلامتی کونسل میں کسی نے اس کی حمایت کی ہے. کوئی ایک ملک بھی بھارت کے لیے نہیں کھڑا ہوا ابھی تک. ان کو علم ہے کہ بھارت شر انگیزی کرنے سے کبھی باز نہیں آیا. آج تک بھارت کی تاریخ گواہ ہے, اس نے ہمیشہ ایل او سی پر, پہلے اس نے چین سے پھڈے لیے, پھر کبھی افغانستان سے, کبھی ایران سے, کبھی پاکستان سے. مطلب اس سے برا ہمسایہ کیا ہو سکتا ہے جو ہر وقت اپنے ہمسایہ ملکوں کے لیے منفی سوچتا ہو. اس کی نیگیٹو تھنکنگ ہے, اس کا کام ہے شر انگیزی کرنا, شرارت بازی کرنا, کبھی کہیں میزائل گرا لیا. بالکل ایسے ہی حامد صاحب, امریکہ سے بڑی امیدیں تھی بھارت کو, لیکن امریکہ نے بھی جو بھارتی امیدیں تھیں ان کو تقریباً گھاس نہیں ڈالی اور امیدیں توڑی ہیں بھارت کی. بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے. سفارتی محاذ پہ اگر ہم بھارت کی بات کریں تو کس قدر سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے, کیونکہ بھارت جس طرح سے واگا صاحب بھی کہہ رہے تھے ان کا پلان یہ تھا کہ سفارتی سطح پر اپنی ہاں میں ہاں ملائی جائے اور تمام ممالک کو اکٹھا کر کے پاکستان کے خلاف زہر اگلا جائے, لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بھارت اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا ہے. پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کرنے والا بھارت جو ہے وہ خود آج دنیا میں تنہا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جبکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ امریکہ, اسرائیل اور بھارت کا ایک باقاعدہ اتحاد ہے بہت سارے معاملات میں. لیکن امریکہ بھی یہ جانتا ہے کہ اتنا بھونڈے انداز میں پہلگام کا ڈرامہ رچایا گیا ہے کہ کسی بھی ذی شعور انسان کو, کسی بھی سفارتکار کو اس کے اوپر ایگری نہیں کرایا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو تیاری دکھائی گئی ہے, پاکستان کی جانب سے جو اس کا ریئیکشن دکھایا گیا ہے, دراصل اس نے امریکہ کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ خالی انڈیا کی جو ہے کوئی وہ فیلڈ سفارتکاری کی وجہ سے ہوا ہے. فیلڈ سفارتکاری کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو جوابی سفارتکاری اور جوابی تیاری کا جو پیغام گیا ہے افواج پاکستان کی طرف سے, حکومت پاکستان کی طرف سے, اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے, قوم کی طرف سے, اس نے امریکہ کو یہ بڑا واضح پیغام دیا کہ اس میں اگر وہ انڈیا کا ساتھ دے گا تو نہ صرف اس کی پوری دنیا میں سبکی ہوگی, اس کو شرمندگی ہوگی, بلکہ اس کو جواب بھی اسی انداز کا ملے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے جس انداز میں اپنے دشمن بنائے ہیں خطے میں, وہ شاید دنیا میں کسی بھی ملک نے نہ بنائے ہوں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے, وہ جو چانکیا آئیڈیالوجی, وہ جو RSS کی آئیڈیالوجی جس کے اندر اپنے باپو یعنی گاندھی تک کا وجود جو ہے وہ اختلاف رائے کی بنا پر برداشت نہیں کیا گیا, تو ان کے لیے, اس آئیڈیالوجی کے لیے اپنے ہمسائے کا وجود یا نچلی ذاتوں کا وجود یا اقلیتوں کا وجود یا سکھوں کا وجود, ان ساروں کا وجود برداشت کرنا مشکل ہوا تھا. اور یہی ایکسٹریمسٹ بیہیویئر ہے جس کی وجہ سے بھارت ہے وہ اپنا چہرہ بے نقاب کر چکا ہے پوری دنیا کے سامنے. اور ابھی اگر پاکستان بھارت کی بات کریں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مودی سرکار ہر لحاظ سے خواہاں ہے کہ جنگ ہو جائے, آلدو اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ دوسری طرف سے بھی بھرپور تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے پاکستان, اور کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ انہیں جواب دیا جائے گا. اس کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود. ویلکم بیک ناظرین. پہلگام فلالس فلیگ حملے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر مودی سرکار کو کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس پہ انڈین ایک سیاسی رہنما مودی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں اور آپ کو دوبارہ چائے ہی بیچنی چاہیے. عادل صاحب, اس طرح کے جو بیانات ہیں, اس طرح کی جو باتیں ہیں, یہ اس بات کی عکاس ہیں کہ مودی حکومت پر جو بھارت میں اعتماد ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور عوام ہندوتوا نظریے کے نتائج سے اب تنگ آ چکے ہیں. دیکھیں, جو ابھی گزشتہ الیکشن کے نتائج ہے اس سے پہلے تو ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ شاید مودی بہت بڑی تعداد میں وہاں سے نشستیں جیت جائیں گے
لیکن وہ جس قسم کی ہائپ تھی اس کے برعکس جو ہے وہ انتخابی نتائج تھے. اب بہار الیکشن سے پہلے پہلگام کا ہونا اور اس کے بعد جو ہے اس کو بنیاد بنا کر وہاں پر ایک بار پھر الیکشن میں جانا، یہ جو کوشش ہے مجھے لگتا ہے اس دفعہ جو ہے بھارت جو بہار میں جو ہے مودی حکومت کو شکست کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ زبان زد عام ہے کہ جب بھی بھارت میں جو پچھلے کئی عرصے سے جو ہے جب سے مودی حکومت برسر اقتدار ہے، جب بھی الیکشن کی بات ہوتی ہے تو اس سے پہلے کوئی ایسا دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر ایک جنگ کی فضا بنائی جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر الیکشن لڑا جاتا ہے. پاکستان کو جو ہے الیکشن ٹول پہ طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ ایک اویئرنیس جو ہے گو کہ گودی مودی جو میڈیا ہے اس کی ٹون بالکل مختلف ہے، لیکن سوشل میڈیا چونکہ آزاد ہے، اس کے علاوہ جو لوگ وہاں پر بات کر رہے ہیں، جو وہاں پر دیگر سیاسی جماعتیں بات کر رہی ہیں، جس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں مودی کے اوپر، جس قسم کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو اس دفعہ جو ماضی کی نسبت اس دفعہ جو بھارتی عوام کے شعور میں جو ہے نا وہ تھوڑے سا تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے، اور یقینی طور پر آنے والے دن میں جو ہے وہ مودی کو اس پہ مزید جو ہے ریاکشن کا سامنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا نصیر باغا صاحب کہ مودی کا جو پاکستان مخالف یا مسلمان مخالف بیانیہ ہے اب وہ اتنا زیادہ بکنے والا نہیں ہے جس کو ہمیشہ سے بیچا ہے مودی نے. اب ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ بیانیہ اور یہ چیز جو وہ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ منجن جو بیچنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، وہ تو بک ہی نہیں رہا. اب وہ سر پکڑ کے یقیناً بیٹھا ہوگا کہ یار یہ منجن بھی نہیں بکا، اب میں اور کون سا طریقہ آزماؤں کہ باہر کے جو الیکشن ہیں وہ میں کسی طریقے سے جیت جاؤں. اس وقت اس کو سب سے بڑی شکست نظر آ رہی ہے بہار کے اندر کہ میں نے جو ڈرامہ رچایا وہ تو ہو گیا فلاپ. اچھا، اب وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھارت کے اندر لوگوں کو نہ تو مودی پر اعتماد ہے، نہ اپنی پوری حکومت پر کوئی اعتماد ہے. اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ قوم ایک پیج پر نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ فوجی جو لائن آف کنٹرول پہ کام کر رہے ہیں وہ وہاں پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ ہم یہاں دیہات کے لوگ ہمیں کھانا دے رہے ہیں اور ہمارا جو فوج کا اپنا نظام ہے کھانے پینے کا، ہم کتنے دنوں سے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں ایسی فوج کیسے لڑ سکتی ہے جس کو ان کا اپنا سسٹم جو ہے فوج کا وہ پانی اور کھانا بھی نہیں پہنچا سکتا. یہ وہ باتیں ہیں جس سے فوج کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے. مجھے کوئی ایک مثال بتا دے کہ کبھی پاکستان کے کسی ایک فوجی نے اپنے نظام پر، اپنے سسٹم پر کبھی کوئی ایک بات بھی کی ہو. اس کی وجہ یہ ہے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر چھوٹا بھی سسٹم ہے تو وہ بڑا کمپیکٹ ہے اور بڑا ٹو دی پوائنٹ ہے، بڑا ایفیشنٹ ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے بہت بڑا ایک محاذ کھلا ہوا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں فوج جو ہے وہ اکٹھی کی ہوئی ہے، لیکن فوج کے اندر وہ مرال، وہ یکجہتی، وہ یونٹی، وہ ڈسپلن، وہ جو ایک مر مٹنے کا ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ بھارتی فوج میں تو کم از کم کسی کو نہیں مل رہا. اور ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ جو ایسے لگتا ہے وہ فوجی جو ہے نا وہ ایک بھارتی فوج نہیں ہے، وہ کوئی مذاق بنی ہوئی ہے. یعنی وہ جیسے جوکرز باتیں کرتے ہیں نا، بالکل یعنی کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں اور حیرت ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ویڈیوز تو بہت سی وائرل ہو رہی ہیں. ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارتی تجزیہ کار ہیں وہ بھی مودی سرکار کے خلاف نظر آ رہے ہیں، اپنے سسٹم کے خلاف نظر آ رہے ہیں. پھر ایک ویڈیو ہم نے بھارتی نوجوان کی بھی دیکھی، صحافی اس سے پاکستان کے خلاف بات کروانا چاہ رہا ہے لیکن اس نے وہ سراسر منع کر دیا ہے. تو عادل صاحب یہی سوال آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی. 7 ریاستوں میں بھارت نے جنگی مشقیں بھی کرانی شروع کر دی ہیں، کیا میسج دے رہا ہے یہ؟ دیکھیں، بھارت جو بھی میسج دینے کی کوشش کرے وہ اپنا جنگی جنون جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ایک ہائپ کریٹ ہو، پوری دنیا کو لگے کہ جو ہے وہ بھارت پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ کر دے گا. وہ جو پہلگام واقعہ ہے اس کو جواز بنا کے جس جو حملے کا سوچ رہا تھا یا جب وہ اس کا جو خواب تھا کہ شاید وہ کشمیر پر حملہ کر کے وہاں پر قبضہ کر لے گا، وہ تو اب اس کا جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو چکا ہے.
یہ کوششیں تو یقینی طور پر چلتی رہیں گی، وہ چاہے آبی جاریت کی شکل میں ہو جیسے اس نے چناب میں پانی روکا، وہ چاہے مشقوں کی شکل میں ہو، لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس حد تک اس سارے معاملے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان مکمل طور پر تیار ہے۔ پاکستان نے ہر فیلڈ میں، چاہے وہ جنگی مشقوں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سفارتی محاذ ہو، پاکستان نے ہر محاذ کے اوپر بھارت کو اور پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ اگر کوئی جنگ مسلط پاکستان کے اوپر کی گئی تو پاکستان کی طرف سے جو ہے بھرپور جواب جو ہے وہ دیا جائے گا، کیونکہ مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا اس سے پہلے دوسری کوشش کی ہے جو لائن آف کنٹرول کے کئی سیکٹرز کے اوپر جو ہے بھارت نے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے اور پاکستان کی فورسز نے اس کو مکمل جواب دیا۔ پاکستان کا رسپانس ٹائم بہت اچھا ہے۔ پاکستان جو ریجن کی جو مانیٹرنگ ہے، پاکستان کا مانیٹرنگ کا سسٹم بہت بہتر ہے، اسی لیے جو ہے وہ بھارت ابھی تک جو ہے وہ کوشش کے باوجود جو ہے وہ معاملات کو آگے نہیں لے جا سکا۔ رافیل طیارے بھارت نے بڑے جو 2019 کے بعد جب بھارت کو شکست ہوئی تھی، جو منہ کی کھانی پڑی تھی، اس کے بعد وہ رافیل طیارے میدان میں لے کے آئے اور پاکستان نے اس کے مقابلے میں اپنی جو ایئر فورس ہے اسی طریقے سے اپ ڈیٹ کی ہے۔ تو پاکستان کے پاس رافیل کا مکمل طور پہ جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ جہاز موجود ہے۔ اسی طرح اور بالکل ایسے ہی کل بھی ہم بات کر رہے تھے واقع صاحب کے رقبے کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے، چاہے پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے لیکن دفاعی صلاحیتوں کی جب بات آئے تو پاکستان مکمل یہ اختیار بھی رکھتا ہے اور اس کے پاس ریسورسز بھی ہیں کہ بھارت کو منہ توڑ جواب بھی دیا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت یہ پلان ایگزیکیوٹ کرے گا، جو جنگی جنون جو وہ ایک امیج اس نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم پاکستان پہ اٹیک کریں گے اور یہ ہو جائے گا اور پاکستان کو نیست و نابود کر دیں گے خدا نخواستہ؟ بھارت کا خیال تو ضرور تھا کہ میں کوئی ایسی شرارت کروں اور پہلگام واقعے کے فوری بعد میں پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کروں۔ میں ناکام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کوشش کرنے کی ایک سوچا تھا وہ اس برے طریقے سے ناکام ہوا کہ پاکستان کی اسٹریٹجی اتنی خوبصورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنے بہترین طریقے سے ڈیفینسو بھی رہے ہیں اور اپنے اوپر اس طرح حملہ بھی نہیں ہونے دیا، ڈیفنس پورا کیا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ یہ کس حد تک در اندازی کرتے ہیں، یہ کس حد تک، یعنی جو صبر ہے نا پاکستان کا، وہ صبر کی حد تک تو پاکستان رکا ہوا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے پاکستان کا کہ اگر ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو پھر ہم اوفینسو ہو جائیں گے، پھر ہم بھی ان کو جواب دیں گے۔ لہذا بھارت دیکھیں دور دور سے شرارتیں کرتا ہے، وہ جو ایک برا دشمن ہوتا ہے نا وہ دور دور سے چنگاریاں پھینکتا ہے۔ اب اس کے اندر اتنی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ پاکستان کے اوپر کوئی پراپر خدا نخواستہ حملہ کرے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ وہاں جو لوگ ماہرین، جنگی ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ روز ان کو بتاتے ہوں گے کہ پاکستان کے پاس بے شک تھوڑے جہاز ہیں، تھوڑے فائٹرز ہیں، تھوڑا اسلحہ ہے، لیکن ہے بہت کام کا، ہے بہت۔ بالکل ایسے ہی، یعنی اگر کوانٹٹی وائز کم بھی ہیں، کوالٹی وائز ان سے بہتر ہے۔ حامد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بھرپور اپنی سفارتی محاذ پہ بھی اپنا جو مقدمہ ہے، اپنا بیانیہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ کیا بھارت اس کو کمزوری سمجھ رہا ہے پاکستان کی کہ بھارت نے ڈرا دیا ہے پاکستان کو، کیونکہ کہہ رہے ہیں بھارت کے سفارتی محاذ پہ یہ پاکستان کی ہار ہو گئی ہے اور پاکستان ڈر کے ہر جگہ پہ اپروچ کر رہا ہے؟ پاکستان کی یعنی جو سافٹ امیج ہے اور پاکستان کی جو امن کی خواہش ہے، اس کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس کا غلط بات ہے اور غلط بیانیہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب بھی کوئی اس طرح کی کرائسس آتے ہیں یا اس طرح کی دو ملکوں کے مابین جنگ کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر اصل میں مقابلہ ہی بہتر سفارتکاری کا ہوتا ہے، اصل مقابلہ ہی بہتر انداز میں اپنا موقف دنیا کے آگے رکھنے کا ہوتا ہے، اصل مقابلہ ہی دنیا کو اپنی بات کو۔ ٹھیک ہے، سفارتی محاذ پر پاکستان نے اپنا جو بیانیہ ہے وہ بڑے بھرپور انداز میں پیش کیا ہے اور پوری دنیا اس کی موطرف بھی ہے اور پوری دنیا کو یہ نظر بھی آ رہا ہے۔ ناظرین، بریک پہ جانے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ قومی اسمبلی میں آج بلاول بھٹو صاحب نے اور دیگر نے کیا گفتگو کی ہے اور کس طرح سے تمام سیاسی جماعتیں اس مسئلے کو لے کر ایک پیش پر آ گئی ہیں، کیا اہمیت ہے اس کی، جانیں گے بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाजरीन। कौमी असम्बली के इजलास में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा ऐवान यक ज़ुबान नज़र आया। बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज गुफ्तगू की। वो ये कहते हैं कि भारत पागलपन का मुजाहरा करने पर तुला है तो हम भी झुकने वाले नहीं हैं। सिंध तास माहदे की मौतरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। जबकि अता तारड़ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं, मुल्क की सालमियत से बालातर कुछ भी नहीं है। मशरकी साहब, कौमी असम्बली में तमाम सियासी जमातों का एक पेज पर आना किस हद तक खुशाइंद है और इस मौजूदा सूरत हाल में कितना इम्पोर्टेंट है? जी, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा, बहुत अहम इकदाम था और कौम पूरी की तरफ से तमाम सियासी जमातों ने, लीडरशिप ने बहुत, मैं कहता हूँ, दानिशमंदी का सबूत दिया। और इस सूरत में मैं खुसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप को भी अप्रिशिएट करूंगा, जिन्होंने यक जुबान होकर तमाम इख्तिलाफात बालाए ताक रखते हुए हुकूमत का और सबसे बढ़कर ये कि अफवाज पाकिस्तान और मुल्क की कौम का साथ दिया है। और वो ये जानते हैं कि दुश्मन के मुकाबले में हम सब एक हैं, हम सब इकट्ठे हैं। मैं कई जगह पर ये कह चुका हूँ कि हुकूमत को भी चाहिए कि इस सारी सूरत हाल को सियासी तौर पर भी एक मौका जाने, मामला फहमी से काम ले और जहां तक वो जो सियासी तौर पर एक बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं डिस्टेबिलिटी आई हुई, अदम इस्तेकाम आया हुआ, उसको बेहतर करे। आइंदा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंडिया की जरूरत नहीं होगी अब इतने वाज़ेह और क्लियर पैगाम के बाद पाकिस्तान पर कोई मैं कहता हूँ कोई हमला करे या कोई भी ऐसा इकदाम करे, लेकिन अगर करेगा तो पूरी कौम की तरफ से भरपूर जवाब मिलेगा। सियासी तौर पर भी पैगाम चला गया, लेकिन मैं एक छोटी सी बात जरूर कहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत इस मौके से फायदा उठाए और सियासी तौर पर कुछ अफहाम व तफहीम का रास्ता निकाला जाए। ठीक है अब्दुल साहब, आपको लगता है कि हुकूमत सियासी तौर पर अफहाम व तफहीम का रास्ता निकालेगी? कोई सूरत नजर आ रही है आपको? देखिए, वक्त का तकाजा तो यही है कि जो गलत फहमियाँ हैं, जो मामलात हैं, उनको दूर हो जाएं, जो इख्तलाफ राय है वो दूर हो जाए, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी दोनों साइड पे दिखानी पड़ेगी। जो तहरीक इंसाफ है उसमें जो पाकिस्तान फर्स्ट के बजाय इमरान खान फर्स्ट की बात करते हैं, उसमें चेंजेस उनको लानी पड़ेंगी और जो बाकी तरफ है रवैया उनको भी तब्दील करना होगा। कल आर्मी चीफ ने जो एक मुलाकात में गुफ्तगू की है, उससे तो अंदाज़ा यही लगता है कि तहरीक इंसाफ को पहल करनी पड़ेगी इस सारे मामले में कि वो थोड़ा सा पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाए। उनका जो वोटर है, उनका जो सोशल मीडिया है, उसके ऊपर जो है वो जब तक वो मैच्योरिटी और वो सारा कुछ नज़र नहीं आएगा, बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मौजूदा हालात का तकाजा ये है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पे, और तमाम सियासी जमातों ने जो है वो इसी तरह जो है वो एक रिएक्शन भी दिया है। उन्होंने अपने इख्तलाफात को एक साइड पर रखा है और जो भारत के ख़िलाफ़ पूरी कौम भी एक है, पूरी तमाम सियासी जमातें भी एक हैं, और जो पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर अब तक जितनी पॉलिटिकल क़यादत ने गुफ्तगू की है वो बड़ी मैच्योर है। आप देखें कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत की मैच्योरिटी के कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी गई पाकिस्तान के किसी भी रहनुमा की तरफ से, यानी कि बहुत कंट्रोल्ड, बहुत नपी तुपली जो है वो गुफ्तगू पाकिस्तान के तरफ से। ठीक है वाक़ई साहब, आपका क्या टेक है? ये जो सिचुएशन बनी हुई है, इसमें आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में है उसको स्टेबलाइज करने में अहम किरदार अदा करना चाहिए? दोनों जानिब से कुछ लचक का मुजाहरा होना चाहिए। देखिए, सोचने की बात तो ये है ना कि अगर पाकिस्तान है, खुदा न खास्ता ना होने की तो बात मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता, तो जो कुछ भी है ना वो पाकिस्तान पर है। अगर पाकिस्तान है तो सारी सियासी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान के लिए तमाम सियासी जमातों को एक पेज पे आना चाहिए और अपने जो इख्तलाफात हैं उन्हें भुलाकर पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए एक होने की ज़रूरत है। नाज़रीन, कल आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।